बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से अहम तरीन खबर के साथ। मैंने आपको पहले भी बताया कि पाकिस्तान की कौमी सियासत पिछले 15 महीनों से सिर्फ 16 महीनों से सिर्फ एक ही शख्स के इर्द गिर्द घूम रही है और उससे इक़्तिदार भी ले लिया गया है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की सियासत का महव मरकज़, बल्कि अब तो बैनुल अक़वामी सतह पे भी पाकिस्तान में अगर कोई महव मरकज़ है तो वो इमरान खान है और उनके नाम लेने पर भी पाबंदी है और बहुत ज़्यादा सेंसरशिप भी मौजूद है। लेकिन इसके बावजूद मौजूदा हुकूमत जो है उनके जाने का वक्त करीब आ चुका है और जाते जाते भी वो परेशान नज़र आ रहे हैं। हालांकि 15 महीने का इक़्तिदार उन्होंने एंजॉय कर लिया, इसके बावजूद 15 जमातें हैं, 15 महीनों का इक़्तिदार है, लेकिन इसके बावजूद जाने से पहले बहुत ज़्यादा परेशान हाल है और उनको समझ नहीं आ रही वो करें क्या। कभी वो इद्दत का मामला उठा लेते हैं, कभी वो तौहीन IMF का मामला उठाते हैं, कभी कत्ल, कभी इक़दाम कत्ल, कभी दहशतगर्दी, 200 मुकदमात। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब उनके काबू नहीं आ रहे और 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद ने जो प्लान बनाया हुआ था, खासतौर पर नून लीग का प्लान अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, बल्कि शुरू ही नहीं हो सका इमरान खान की हद तक। उसकी वजह यह है कि एक आध मुकदमा हो तो ठीक है, चल जाता है, लेकिन जब आप 200 मुकदमात उनके खिलाफ दर्ज करेंगे, किसी भी लीडर के खिलाफ, वो भी साबिक वज़ीर आज़म हो और उसकी रेपुटेशन भी बहुत अच्छी हो, तो 200 मुकदमात अगर आप दर्ज करेंगे तो पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की अदालतें, सोसाइटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल मीडिया, सब का सब जो है, वो जो बोलता है वो भी और जो नहीं बोल रहा वो भी, जिसको खामोश करा दिया गया वो भी, सब के सब जानते हैं कि जनाब हकीकत क्या है। लेकिन चूंकि इस वक्त इम्पोर्टेड सरकार का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है और वो जाते जाते कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। उनमें से एक काम किया गया है, आजम खान साहब, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, वो उनका साइफर के हवाले से एक स्टेटमेंट आ गया है और दफ़ा 164 का बयान। अब सबसे पहले तो ये एक बात ध्यान में रखिए कि उनके अगवा की पिटीशन उनकी फैमिली ने दर्ज करवाई हुई है और वो लापता हैं और लापता पिटीशन की चल रही है, केस चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है और वहाँ पे रिपोर्ट्स मांगी जा रही हैं। उनके लापता होने का इकरार किया जा रहा है, मिसिंग होने का इकरार किया जा रहा है, उनके अगवा होने का इकरार किया जा रहा है। तो पूरी की पूरी इस्लामाबाद की इंतज़ामिया, इस्लामाबाद की पुलिस हाई कोर्ट के सामने जवाबदेह है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, दफ़ा 164 का बयान जो होता है वो ऐसे नहीं होता और फिर वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं और उनका गायब होना और अगर वो जेल में और जेल से उनका किसी को पता ना होना, ये एक सारी की सारी एक मुबैना तौर पे एक ऐसी कहानी है जिसके पे कोई भी तस्लीम नहीं कर सकता। एक फेक जो है उसकी जाली होने की तस्दीक एक बात। दूसरी बात ये है कि ये तो पहले तो आते हैं टेक्निकलिटीज। दफ़ा 164 का बयान, दफ़ा 164 का बयान मजिस्ट्रेट के सामने होता है, अपनी मर्जी से होता है और अपने हाथ से लिखा हुआ होता है, जैसा कि इसहाक डार साहब का दफ़ा 164 का बयान था और जिसको रिपोर्ट करने पर भी पाबंदी लगवा दी गई है, उस पर भी पाबंदी है और वो भी सुप्रीम कोर्ट के एक हुक्म के तहत जस्टिस काजी फाइसा साहब ने दिया है। तो वो एक अलग दास्तान है। तो दफ़ा 164 का बयान, अगवा का मुकदमा दर्ज, लापता होने का इकरार, पुलिस इंकारी है कि हमारे इल्म में नहीं है, हम उसको तलाश कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ये है एक। दूसरी जानिब जो साइफर है, साइफर के बारे में रिकॉल आपको कर देते हैं क्योंकि ये तो हमने खुद रिपोर्ट किया हुआ है। और नंबर 1, जब ये साइफर आया ये 2 साइड से आया था और नंबर 1 सिविल साइड से, यानी कि हमारे अमेरिका में सफ़ीर जो थे पाकिस्तान के, उन्होंने लिखा था, जो इस वक्त सेक्रेटरी खारजा हैं। और दूसरा हमारे जो डिफेंस अताशी थे वो भी उस मीटिंग में मौजूद थे। ये ऑफिशियल मीटिंग थी जिसमें ये सारा कुछ हुआ था और उन्होंने भी लिखा था। उन्होंने अपनी लीडरशिप को आगाह किया और सिविल साइड से दफ्तर खारजा में आया, ये लेटर आ गया, साइफर आ गया। उसके बाद साइफर कुछ दिन के बाद इसको गायब रखा गया और गायब रखने के बाद फिर हमारी इत्तला के मुताबिक वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब से पूछा गया इन पर्सन, यानी कि प्राइवेट कन्वर्सेशन में पूछा गया कि वो हमने एक बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट भेजा है तो उस पर रिएक्शन नहीं आया। तो उस पर फिर खलबली मची और उसके बाद वज़ीर खारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने पता किया, पूछा तो पता किया कि जी 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 बिल्कुल आया हुआ। तो वो मंजर आम पे आया, तो फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के इल्म में आया। और इस दौरान साइफर के मामले में चूंकि हमारी एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी OIC की,
تو عمران خان صاحب سے کہا گیا کہ یہ کانفرنس تک اس ایشو کو نہ چھیڑیں، اور عمران خان صاحب یہ ریکارڈ پہ لا چکے ہیں باقاعدہ طور پہ کہ اس ایشو کو ہم نے نہیں چھیڑنا، اور اس کی یہ ریکویسٹ کی تھی جنرل باجوہ صاحب نے، اس وقت کے آرمی چیف نے عمران خان صاحب کو، کہ او آئی سی گزر جانے دیں۔ اس کے بعد او آئی سی گزر گیا، او آئی سی کا اجلاس ہو گیا، بہت بڑا ایونٹ تھا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے اس ڈاکومنٹ کو بتا دیا کہ جناب یہ چیز آئی ہے، اور یہ عدم اعتماد کی جو تحریک ہے اس میں انٹروین ہو رہی ہے، بیرونی مداخلت ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ پھر مطالبہ کیا جاتا ہے۔ جب انہوں نے جلسے میں لہرایا تو اس وقت کے جو ہمارے تھے آئی ایس پی آر کے لوگ تھے، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جناب عمران خان صاحب کو یہ چیزیں اس طرح سے نہیں پبلک کرنی چاہیے، بلکہ لیگل کانسٹیٹیوشنل فورمز پہ لے کے آنی چاہیے۔ پھر وہ کانسٹیٹیوشنل فورمز پہ انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں قومی اسمبلی میں، پارلیمنٹ میں آنی چاہیے، کابینہ میں آنی چاہیے، پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ہونی چاہیے۔ تو عمران خان صاحب نے پھر اس کے اکارڈنگلی وہ سارے سٹیپس کیے، اور کابینہ کا خصوصی اجلاس بلایا گیا جس میں وزراء کو دکھایا جانا تھا، تو وزراء نکل گئے، کچھ وزراء اتحادی جماعتوں کے کچھ وزراء غائب ہو گئے، اور انہوں نے کہا جی ہم نے نہیں دیکھنا۔ اس کے بعد قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے۔ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں ہماری فوجی قیادت موجود تھی، جس میں جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب ملٹری سائڈ سے، قمر جاوید باجوہ صاحب تھے آرمی چیف، اور نیول چیف تھے، موجودہ نیول چیف تھے امجد نیازی صاحب، موجودہ ایئر چیف تھے جناب ظہیر صاحب، اور موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی نئے آ چکے تھے، وہ موجود تھے۔ اسی طریقے سے بہت ساری جو ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت ہو سکتا ہے وہ بھی موجود ہوں، وہ بھی تھے، اور اس طریقے سے یہ ہماری فوجی قیادت تھی، اور دوسری سائڈ سے عمران خان صاحب اور ان کے ساتھ وزراء تھے۔ تو اس قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں اس کو تسلیم کیا گیا سائفر کو، اور کہا گیا کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں ایک بلنٹلی مداخلت کی گئی ہے۔ وہ باقاعدہ ڈکلیریشن جاری ہوا، اعلامیہ جاری ہوا، اور اس پہ یہ طے ہوا قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سول ملٹری لیڈرشپ دونوں موجود تھے، اور اس میں یہ طے ہوا کہ ڈیمارچ کیا جائے گا، یعنی احتجاج ریکارڈ کروایا جائے گا پاکستان کی طرف سے۔ پھر احتجاج ریکارڈ کروایا گیا۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ یہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہوتا ہے، اس کا جو ڈکلیریشن ہوتا ہے جاری، اس میں فورن آفس بھی انوالو ہوتا ہے، اس میں ہماری ملٹری لیڈرشپ آئی ایس پی آر بھی اس کو دیکھتا ہے، سارے ویٹ کرتے ہیں، تو ہی یہ جوائنٹ ڈکلیریشن آتا ہے، اعلامیہ آتا ہے اس طرح کے ڈاکومنٹ کا۔ لہٰذا جو ڈیمارچ کا اور جو مشترکہ اعلامیہ جو قومی سلامتی کمیٹی کا ڈکلیریشن جاری ہوا، اعلامیہ جاری ہوا، وہ تمام سول ملٹری لیڈرشپ کی مرضی اور منشا اور ان کو ویٹ ہونے کے بعد ہوا تھا، اس لیے اس میں بھی یہ تسلیم کر لیا گیا۔ پھر یہ ہوا کہ اگلا جو سٹیپ ہے، یہ تو عمران خان صاحب کے زمانے تک ہوا۔ اس کے بعد پھر یہ جو پیپر ہے اس کو پھر لمیٹڈ، محدود، اس کو ڈی کلاسیفائی کیا گیا محدود سطح پہ۔ پھر یہ چیئرمین سینٹ کو بھجوایا گیا، اسپیکر قومی اسمبلی کو بھجوایا گیا، یہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھجوایا گیا، پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھجوایا گیا، ایئر چیف کو بھجوایا گیا، نیول چیف کو بھجوایا گیا، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کو بھجوایا گیا۔ تو چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بھی اس میں موجود تھے، جناب جنرل ندیم رضا، پہلی قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس جو ہوا اس میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ ہے عمران خان صاحب کے زمانے کا۔ پھر 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب جو معاملہ ہوا، اس میں بھی چیف جسٹس آف پاکستان تک بھی یہ مراسلہ پہنچا دیا گیا۔ پھر یہ قومی اسمبلی کے لائبریری میں رکھ دیا گیا، یہ سینٹ کی لائبریری میں رکھ دیا گیا تاکہ ارکان جا کے وہ پڑھ سکیں۔ یہ لمیٹڈ ڈی کلاسیفائی کیا گیا۔ اس کے بعد اگلا جو سٹیپ آتا ہے، شہباز شریف صاحب آ جاتے ہیں، اور شہباز شریف صاحب آتے ہیں، پرائم منسٹر، یہ اپنا زمام کار سنبھال لیتے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ دوبارہ بلایا جائے، اور دوبارہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا جاتا ہے، سائفر کو دوبارہ دیکھا جاتا ہے، ری ایڈریس کیا جاتا ہے۔ اس میں فوجی قیادت وہی ہوتی ہے، جنرل ندیم رضا، چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی، وہ آرمی چیف جنرل باجوہ صاحب، ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی بی، اور اس کے ساتھ ساتھ
ہمارے پاک بحریہ کے سربراہ نیازی صاحب اور پاک فضائیہ کے سربراہ ظہیر صاحب، یہ سارے کے سارے وہی ہوتے ہیں۔ سول سائڈ تبدیل ہو جاتی ہے اور سول سائڈ میں شہباز شریف صاحب اپنی کابینہ کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ اس اجلاس میں بھی سائفر کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا اور قومی سلامتی کمیٹی کا جو پچھلا اجلاس تھا اس کے اعلامیے کو انڈورس کیا گیا، اس کے فیصلوں کو انڈورس کیا گیا اور بات کو آگے بڑھایا گیا۔ تو اس لیے یہ موجودہ پرائم منسٹر رانا صاحب بھی اس میں موجود تھے، رانا ثناء اللہ صاحب بھی اس دوسری قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں موجود تھے۔ یہ سارا کچھ ہوتا گیا اور یہ سارا کچھ ہوتا رہا، اور اس کے بعد یہ سارے کے سارے پھر مریم صاحبہ نے یہ کہا تھا، مریم نواز صاحبہ کا سٹیٹمنٹ تھا کہ ان کو اسد مجید صاحب کو، جو پاکستان میں امریکہ میں پاکستان کے سفیر اسد مجید صاحب، ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے، یہ سازش ہے۔ وہ پھر وہی موجودہ حکومت آئی، انہوں نے اسد مجید صاحب کو نہ صرف پروموشن دی بلکہ پروموشن بھی ہوئی، ان کی میرٹ پہ ہوئی، اور اس کے بعد وہ سیکرٹری خارجہ ہیں اس وقت۔ یہ سب کچھ ہو چکا ہے اور یہ سب کچھ ہوا۔ اس لیے یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب اب یہ اتنی حقیقتیں موجود ہیں ریکارڈ پہ، اور ریکارڈ بھی کون سا ہے؟ کیبنٹ ڈویژن کا ریکارڈ ہے، اور اسی طریقے سے جو سائفر ادھر سے آیا تھا اس کے بعد یہ ہوا یہ کہ اب کیونکہ یہ ایک بہت بڑا یہ میمو گیٹ کو اگر آپ دیکھیں تو میمو گیٹ کو کی اگر ریورس انجینئرنگ کریں، ریورسلی دیکھیں تو یہ سائفر بنتا ہے۔ میمو گیٹ کا ریورس دیکھیں تو یہ ریورس انجینئرنگ میں آتا ہے۔ تو اس لیے اس میں میمو گیٹ میں الزام لگایا گیا تھا زرداری صاحب پہ، اس میں الزام لگتا ہے باجوہ صاحب پہ۔ تو اس لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ بھی ہے، اس پہ جوڈیشل انویسٹیگیشن اور جوڈیشل کمیشن کی بھی بات ہوئی لیکن وہ نہیں ہو سکی۔ اب اس کے بعد یہ ساری چیزیں ہوتی گئی ہیں، تو اس کے بعد پھر یقیناً عمران خان صاحب نے اس کو جب دیکھا اور شاہ محمود قریشی صاحب جب ان کے علم میں لے کے آئے تو ان کے ہاتھ میں یہ ایک ایسی چیز آ گئی کہ ان کے نالج میں ایک ایسی چیز آ گئی کہ وہ خود بھی حیران تھے کہ پاکستان کے سیاسی معاملات ڈسکس ہو رہے ہیں امریکی حکام کے ساتھ، اور پھر وہ کون ہے جو امریکی حکام کو یہ ساری کی ساری اطلاعات فراہم کر رہا ہے اور مس رپورٹنگ ہو رہی ہے۔ انفیکٹ وہ تھا مس رپورٹنگ تھی، ڈس انفارمیشن تھی۔ اب اس کی حقیقت روس کے سفیر جو ہیں وہ لیٹسٹ اپنے انٹرویو میں بتا چکے ہیں کہ عمران خان صاحب پہ سخت ترین پریشر تھا، جو دورہ روس کیا تھا کہ وہ روس کا دورہ اپنا کینسل کر دیں، اور جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ بھی پہنچ کے یہ تھا کہ اس کو وہیں سے منسوخ کر دیں یا اس کو شارٹ کر دیں اور اس کی مدت اور فوری طور پہ واپس آئیں۔ وہ بھی اس بات کو مان چکے ہیں۔ یہ تو ایک حقیقتیں ایسی ہیں جو کہ ریکارڈ پہ موجود ہیں، تمام سول سائڈ، تمام فوجی سائڈ۔ اب یہ جیسے ہی آیا، یہ جب آیا تو ظاہر ہے جب ایک ایسی چیز آ گئی تو عمران خان صاحب نے جو ان کی تحریک عدم اعتماد، وہ ایک ان کو سیاسی طور پہ ان کو مارا جا رہا تھا، بے موت مارا جا رہا تھا، تو اس کے بعد پھر ان کو سمجھ آ گئی، انہوں نے پھر اس ایشو کو اچھالا اور اس ایشو کو ٹیک اپ کیا اور اس کو پبلک کو بتایا کہ جناب اصل ماجرا یہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس عدم اعتماد سے پہلے ملاقاتیں شروع ہو گئی تھیں غیر ملکی سفارتکاروں کی، خاص طور پہ امریکہ کے سفارتکاروں کی اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ، وہ ساری چیزیں بھی ریکارڈ پہ ہیں۔ لہٰذا یہ اعظم خان صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے یہ از خود اس کا پوسٹ مارٹم الگ سے ہونا ہوگا، اور وہ تو عمران خان صاحب نے بھی بتا دیا کہ جب تک اعظم خان کے زبان سے میں یہ گفتگو نہ سنوں تب تک میں اس پہ اعتبار نہیں کر سکتا۔ اعظم خان ایک اپرائٹ آدمی ہے، آنیسٹ آدمی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو وہ تو میدان میں آ گئے ڈٹ کے۔ اصل مسئلہ کیا ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ جانے سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ خواہش بھی ہے، حکم بھی ہے کہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی ہو جائیں یا گرفتار ہو جائیں یا جیل چلے جائیں، اور اگلا الیکشن ہے ان کی بغیر لڑا جائے۔ یہ 15 جماعتی حکمراں اتحاد اور خاص طور پہ مریم صاحبہ کی خواہش ہے، نواز شریف صاحب کا حکم ہے، اس کو امپلیمنٹ ہونے نہیں پا رہا وہ، اور سسٹم اس کو ریزسٹ کر رہا ہے۔ سسٹم اس حد تک ان کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ جناب بس جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہو جائے۔ تو 200 مقدمات انہوں نے درج کروائے ہیں، وہ ہماری 15 جماعتی حکمراں اتحاد اور اس کے روح رواں سارے کے سارے رانا صاحب ہیں، کیونکہ یہ سارا کام اسلام آباد میں ہوا اور پنجاب میں ہوا۔
تو پنجاب میں بھی ان کی حکومت اور سب کچھ ان کی حکومت، یہ سارے مقدمات انہی کے دور میں ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ ثابت کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ ہے سائفر کا معاملہ، باقی اس کی مزید ڈیٹیلز میں آگے جا کے بتاؤں گا ایکسکلوسیولی۔ فی الحال اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔